नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हालाते ज़िंदगी। ख़ानदान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ख़ानदान हिजाज के मशहूर कबीला कुरैश में मुमताज़ था, जिसके सपुर्द मुल्क की अहम खिदमात थी। आप छठी पुश्त में हज़रत मोहम्मद सल्लम से वाबस्ता हो जाते हैं। इससे आपके ख़ानदान का मुमताज़ होना साबित है। पैदाइश। हजूर अनवर रूहे फ़िदा से 2 साल पहले पैदा हुए। आपने अब्दुल काबा नाम रखा। बाप ने अब्दुल काबा नाम रखा। कुनियत अबू बकर मुकर्रर फरमाई और सद्दीक अतीक लक़ब हजूर सल्लम ने मरहमत फरमाए, जिससे ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आप पुकारे गए। रोज़े अरब के दस्तूर के मुताबिक आपकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम आपके वालिद अबू कहाफ़ा ने किया। सने शऊर को पहुँचते ही आपने अरब की इन तमाम बातों को जो इंसानी मुजद्दो शर्फ के ख़िलाफ़ थी तुर्क किया और ख़ानदानी पेशा तजारत को वसीलाए माश बनाया। आपने इन मशागिल में कभी हिस्सा नहीं लिया जो इंसानियत के नुक्ता नज़र से मज़मूम थे, जिसके मानी ये हैं कि जिस तरह हजूर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुदरत ने इब्तिदा ही से नबूवत के लिए तैयार किया था, इसी तरह हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खिलाफत को मुजद्दे शर्फ बख्शने के लिए उन तमाम मकरूहात से अलहदा रखा गया जिनका असर इखलाक को अमाल पर पड़ सकता था। सिद्दीक़ अकबर गहवारा इस्लाम में पूरे हिजाज में सरवरे कायनात के बाद अयाम जहालत में भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की दयानत, सदाकत, सलामत रवी, मामला फहमी ही पुरइतमाद था। इसीलिए हजूर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक़ अकबर के तअल्लुक़ात वही नाजिल होने से पहले कायम हो चुके थे। जिस ज़माना में हज़रत पर वही नाजिल हुई, उस वक्त सिद्दीक़ अकबर मक्का मुअज़्ज़मा में ना थे, बल्कि तजारत की गर्ज से शाम तशरीफ़ ले गए थे। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए तो कुरैश के सरबराह वो सरदारों ने हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे की हकीकत बयान की और कहा, हम तुम्हारे आने के मुंतज़िर थे, इसलिए हमने इस सिलसिला में कोई कार्रवाई नहीं की। आपने एक मिनट का तवक्कुफ़ और तरद्दुद किए बगैर इस्लाम कबूल कर लिया, जैसा कि हज़रत नबी अकरम सल्लम ने फरमाया, मैंने जिस शख्स के सामने इस्लाम पेश किया उसने तरद्दुद तामुल किया, मगर अबू बकर ने बिल्कुल तरद्दुद तामुल ना किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के कबूल इस्लाम से सरदाराने कुरैश को बहुत गुस्सा आया और वो इस्लाम की बेकनी और मुस्लिम आज़ारी के लिए तजावुज़ मरतब करने लगे। सिद्दीक़ अकबर का इसार। हज़रत अबू बकर ने इस्लाम कबूल करने के बाद ही अपनी जान व माल सब हजूर सल्लम पर सदका कर दी और इंतहाई इखलास से आपने हजूर अनवर की खिदमत में रहकर इसार व कुर्बानी की राह इख्तियार की। आपने अपने माल से सबसे पहले उन 9 मुस्लिम गुलामों को ज़र कसीर देकर आज़ाद कराया जो अपने मालिकों के मुजालिम महज कबूल इस्लाम के जुर्म में बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। गुलामों की रहाई और वो भी कसीर रुपए के खर्च पर। यही सिद्दीक़ अकबर का वो मजद शर्फ है जिसमें कोई उनका शरीक नहीं है। तबलीग इस्लाम। अगरचे हजूर अनवर के हमरा इब्तदा ही से आप तबलीग इस्लाम फरमाते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर की सही से कुरैश के जिन सरबराहानों सरदारों ने इस्लाम कबूल किया उनमें हज़रत उस्मान, तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वगैरह शामिल हैं, जिन्होंने तक़वियत इस्लाम के लिए वो कारहाय नुमाया इंजाम दिए हैं कि तारीख़ इस्लाम में उनका जिक्र सुनहरी हरूफ से ता क़यामत रोशन रहेगा। 3 साल तक तबलीग इस्लाम खुफिया की गई और इससे कसीर रुपया खर्च करने और बेइंतहा मसाइब बर्दाश्त करने के बाद जब हुक्म खुदाबंदी आया कि जो हुक्म तुमको ए मोहम्मद दिया जाता है तुम उनको अलानिया बयान करो और मुश्रिकों की जानिब से मुँह फेरे रहो। इस हुक्म के बाद हजूर अनवर ने एलानिया तबलीग इस्लाम की। चूँकि इस तबलीग में कुफ्र व शिर्क की मजम्मत थी, इसलिए कुरैश के सरदारों के मजहबी जज्बात को ठेस लगी और उनके तमाम होलनाक नताइज सामने आए, जिनमें सिद्दीक़ अकबर बराबर के सहीम व शरीक रहे और उनका खात्मा हिजरत पर हुआ, जिसमें आपको रफ़ीक गार होने का मजद व शर्फ हासिल हुआ, जिसमें कोई आपका शरीक नहीं।
ہجرت اور رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابوبکر نے پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی، لیکن ابن دغنہ جو قریش کا سردار اور آپ کا دوست تھا، اس کی حمایت میں آپ راستہ ہی سے مکہ معظمہ واپس تشریف لے آئے۔ مگر ابن دغنہ کی حمایت کی بجائے آپ نے خداوند قہار کی حمایت پر اعتماد کیا، اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ آپ امتحان کی کڑی منزل سے گزرے۔ جب کفار مکہ کی اذیاء رسائیوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا اور ان کے مظالم ناقابل برداشت ہو گئے، تو غیرت حق کو حرکت ہوئی اور حضور انور کو ہجرت کا حکم بارگاہ الہی سے ملا، جس میں صدیق اکبر کی رفاقت شامل تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے پہلے ہی سے 2 اونٹ اس سفر کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ حضور انور نے امانتوں کی واپسی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا امتحان محبت حضرت علی کے سپرد کیا، اور حضرت علی حضور انور کے بستر مبارک پر اس حالت میں استراحت گزاری ہوئے کہ غصہ میں بھرے ہوئے کفار حملہ کے لیے کاشان نبوی کا محاصرہ ننگی تلواروں سے کر چکے تھے۔ حضور کے ساتھ ابوبکر رات کی تاریکی میں تنہا روانہ ہوئے اور مکہ سے تھوڑی دور پیدل چل کر غار ثور میں 3 دن کا مقیم رہے۔ کفار آپ کی تلاش میں جب اس غار کے دہانہ تک پہنچے تو حضرت ابوبکر نے تقاضائے بشریت سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کفار آ گئے ہیں۔ حضور نے انتہائی استقامت سے فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خداوند قدوس نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، دونوں میں سے ایک دوسرے حضور نے جبکہ دونوں غار کے اندر تھے کہ اپنے ساتھی سے یہ فرمایا، فکر نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر خدا نے ان پر سکینت کو نازل فرمایا۔ 3 دن غار ثور میں قیام کے بعد حضرت ابوبکر نے ان دونوں اونٹوں کو اپنے غلام کے ذریعے طلب کیا جو ہجرت کے لیے پہلے سے خرید لیے گئے تھے۔ ایک اونٹ پر پہلے حضور کو سوار کرا کر پیچھے آپ خود بیٹھ گئے، دوسرے پر عبداللہ بن اور اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کو بٹھا کر دریا کے کنارے یہ مختصر سا قافلہ اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی حفاظت میں روانہ ہوا، اور یہ سفر رات بھر جاری رہا تاکہ دشمنوں کے خطرے سے جتنی جلدی ہو سکے باہر ہو جائیں۔ دوسرے روز جب دھوپ خوب تیز ہو گئی تو حضرت ابوبکر نے ایک درخت کے سایہ کے نیچے حضور کے لیے بستر بچھا دیا اور دونوں ساتھیوں کو پہرہ پر مقرر کر کے ابوبکر حضور کے لیے دودھ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ اس عرصہ میں حضور خواب استراحت رہے اور صدیق اکبر آپ کے لیے دودھ لے آئے۔ حضور بیدار ہوئے، دودھ نوش جان فرما کر دریافت فرمایا، ابوبکر، کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، حضور، وقت ہو گیا ہے، تشریف لے چلیے۔ اس مختصر قافلہ نے عام راستہ چھوڑ کر جو راستہ اختیار کیا جس پر آمد و رفت بہت کم تھی اور جس میں خطرات کم تھے، کفار قریش نے سراقہ ابن مالک کو، جو بہت بڑا پہلوان تھا، حضرت کے تعاقب میں روانہ کیا، جس کے قریب آتے ہی حضرت ابوبکر کو تشویش ہوئی۔ آپ نے انتہائی اعتماد و استقامت سے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو ہی سراقہ نے نیزہ تان کر حضور پر حملہ کی نیت کی، سراقہ کا گھوڑا آدھا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ کے سر پر موت کھیلنے لگی اور اس نے ارادہ بد سے توبہ کر کے حضور سے معافی اور امان طلب کی۔ آپ نے اس کے قصور کو معاف کر کے ایمان نامہ عامر بن فہیرہ سے لکھوا دیا۔ سراقہ مکہ واپس ہوا اور راستے میں جو سردار حضور کی تلاش میں آ رہے تھے ان کو کہا، تمہارے لیے سراقہ کی تلاش کافی ہے، محمد ادھر نہیں گئے، واپس جاؤ۔ بقیہ راستہ نہایت اطمینان سے ختم ہوا اور مدینہ کے قریب پہنچتے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں ملی، جس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ مدینہ میں داخلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 8 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے مسلمان کئی روز سے حضور کے داخلے کا انتظار کر رہے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے مدینہ کے قریب قباء میں قیام فرمایا اور اس کے بعد حضرت ابو ایوب کو مہمان نوازی کا شرف بحکم خداوندی عطا ہوا۔ مدینہ میں پہنچتے ہی حضور نے مہاجر و انصار کو عقد مواخات کی کڑی میں منسلک کیا اور حضرت ابوبکر کا بھائی خارجہ بن زید انصاری کو بنایا، جو مدینہ کے گاؤں سقف میں رہتے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد کے لیے جو زمین خریدی اس کی قیمت حضرت ابو بکر نے مرحمت فرمائی۔ اس زمین سے متصل حضرت ابو بکر نے حضور کی اجازت سے اپنا رہائشی مکان بنایا۔ مسجد نبوی کی تکمیل کے بعد حضرت ابو بکر کا مکان بھی مکمل ہو گیا اور آپ شخص سے مدینہ میں اپنے مکان میں منتقل ہو کر تجارت میں مصروف ہو گئے۔ غزوات۔ حضرت ابو بکر نے جن غزوات میں شرکت فرمائی ان میں معرکہ ہائے بدر، واحد، خندق، خیبر بہت نمایاں ہیں۔ تمام غزوات میں آپ نے حضور کی رفاقت و حفاظت میں اپنی جان ہی کی بازی نہیں لگائی بلکہ اپنی دولت کا بڑا حصہ اسلام کے استحکام پر اس حد تک خرچ کر دیا کہ ایک دفعہ جب حضور نے دریافت کیا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا، حضرت ابو بکر نے مؤدبانہ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ جس طرح انفاق فی سبیل اللہ میں حضرت ابو بکر کا درجہ تمام بزرگ صحابہ سے بڑا ہوا تھا، اسی طرح اصابت، رائے، استقامت، عزمیت میں بھی آپ سب سے نمایاں تھے۔ خلافت کے لیے انتخاب۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر حضور سرکار دو عالم علیل ہو گئے تو حضور نے حضرت ابو بکر کو اپنی جگہ امامت کے لیے نامزد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں مسئلہ خلافت کو اپنے حق میں طے کرنے کے لیے جمع ہوئے، جس کا نتیجہ یقیناً اسلام کی بربادی ہوتا، لیکن آپ حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ وغیرہ کبار صحابہ کے ہمراہ ثقیفہ بنی سعدہ میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ انصار مہاجرین میں خلافت پر جھگڑا اتنا شدید ہو گیا ہے کہ تلخی تک نوبت پہنچ گئی ہے، تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، چونکہ دنیا میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر ہیں اور انہوں نے اس راہ میں انتہائی مصائب برداشت کیے ہیں، اسی لیے خلافت کے وہی مستحق ہیں۔ بے شک انصار نے حضور کی مدد فرمائی لیکن ان کا درجہ مہاجرین کے بعد ہے۔ انصار نے اس کے جواب میں فرمایا، امیر المومنین مہاجرین میں سے ہوں اور وزیر انصار میں سے لیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، انصاریو، تم نے اسلام اور حضور کو مدد پہنچانے میں سبقت کی ہے، ایسا نہ ہو کہ آج فتنہ کا دروازہ کھولنے میں تمہاری طرف سے پہل ہو۔ حضرت زید اور حضرت بشیر انصار کے اکابرین میں سے تھے، انہوں نے اس کے بعد مہاجرین کے حق کو تسلیم کر کے انصار کو مشورہ دیا کہ تم امر خلافت میں جھگڑا مت کرو اور اسلام کے لیے جس طرح آج تک مدد کر رہے ہو آئندہ بھی رہو۔ اس تقریر کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت عبیدہ کے نام خلافت کے لیے پیش کیے۔ ان دونوں نے فرمایا، تم مہاجرین میں سب سے بہتر و افضل ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار اور خلیفہ نماز ہو، تمہاری موجودگی میں کون ہے جو خلافت کا متولی ہو سکے، ہاتھ بڑھاؤ، ہم تم سے بیعت کرتے ہیں۔ ان دونوں حضرت نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ حضرت بشیر انصاری نے دوڑ کر بیعت کا مجد شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد بیعت عام شروع ہوئی، سوائے حضرت علی کے اور حضرت سعد بن عبادہ انصاری کے، سب نے بیعت کر لی۔ حضرت علی نے بھی تھوڑے عرصے کے بعد حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ صدق اللہ العظیم۔ مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب